अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। और आज का एक और 14 मार्च जैसा दिन हमने देखा और जो ही इमरान खान साहब निकले तोशाखाना केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद आने के लिए, पीछे से जमान पार्क में एक दफ़ा फिर जो है वो पुलिस का ऑपरेशन। और चूंकि इस वक्त वो तैयारी नहीं थी और चूंकि खान साहब अंदर नहीं थे, इसलिए मौका मिल गया शेर बनने का और दरवाजे तोड़ डाले, दरख्त उखाड़ डाले, बिल्डोजर चला डाले और बहुत कुछ वहां से बरामद कर लिया। फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर एक और नए मनाजिर, जब पता चला कि खान साहब ने यहाँ पर आना है तो रात से ही दफा 144 लगा दी और कंटेनरिस्तान बना दिया इस्लामाबाद को एक दफा फिर। और फिर हमने वही सूरत हाल देखी जो इससे पहले भी हम ये मनाजिर कई दफा देख चुके हैं। लेकिन इससे हासिल हुसूल क्या होता है ये समझने और समझाने की जरूरत है। आज जो कुछ दिन भर होता रहा, फिर जो जमान पार्क में हुआ, उनके बराबर में ही चौधरी एतजाज एहसन साहब सीनियर लॉयर बैरिस्टर साहब वो रहते हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। क्या कह रहे थे जरा वो सुनते हैं। रहमान डकैत का टिब्बा है, ये रेजिडेंशियल इलाका है, इधर दूसरे भी रहते हैं, टीयर गैस चलाते हैं, मेरे बच्चे और मेरे पोते यहाँ रहते हैं। बच्चों को भी क्या ट्रॉमेटाइज आपने किया है, एक पूरी बैटल ग्राउंड बना दिया है। पुलिस की तरफ से बिल्कुल हाई हैंडेड ऑपरेशन हुआ है, बेसूद नहीं डिफेंड करना चाहिए। एक सियासी कायद उस जमात का, उसके खिलाफ इस किस्म का ऑपरेशन, हम सियासतदानों को भी सबको मिलकर एज ए बरादरी सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस को नोटिस देना चाहिए। अच्छा, वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, वो कल तक और परसों तक बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकरात की पेशकश की थी और तैयारी का मुज़ाकरात हर एक से करने के अंदिया दिया था, तो उनकी तरफ से भी बड़ा अच्छा गुड़ी जो है वो जेस्चर हमें देखने को मिला था। लेकिन आज डेफिनेटली वो अपनी जिम्मेदारियां जो है अपनी प्रोफेशनली वो निभाते हुए उन्होंने भी एक प्रेस टॉक कर डाली। क्या कह रहे थे वो सुनते हैं। ये लोग जहाँ जहाँ से भी आए हुए, ये एक खुल्लम खुल्ला बगावत की दावत दे रहे हैं, मासवाए अनारकी के और इंतशार के, और कोई पैगाम नहीं है। क्या पहले किसी शख्स पे मुकदमा कायम नहीं हुआ? क्या पहले किसी शख्स पे फर्द जुर्म आयद नहीं हुई? इमरान खान साहब इस मुल्क पे रहम फरमाएं। जिस तरह से बारहा इमरान खान को मौके दिए गए, खुदारा आप अदालत में पेश हो जाए, आज भी उन्होंने अदालत के दरवाजे पे पहुंच के अदालत में जाने से इनकार किया। उसके बाद अदालत ने मजबूरन उन्हें फाइल भेजी कि आप दस्तखत ही कर दें, और वो दस्तखत भी आप अभी एक मुअम्मा बना हुआ है। अगर रियासत के खिलाफ ललकार का आलम यही रहा तो कानून भी अपना रास्ता लेगा और रियासत भी अपना ताकत का जो हक है इस्तेमाल करने का वो भी करेगी। कानून अपना रास्ता लेगा, कानून को अपना रास्ता लेना भी चाहिए और कानून अपना रास्ता ले भी रहा है। लेकिन ये तमाम उसके अलावा जो चीज़ें हो रही है उस पर सवालात उठाते हैं। फवाद चौधरी साहब ने आज जो कुछ जमान पार्क में हुआ और उसके अलावा उस पर उन्होंने भी कोई गुफ्तगू की थी, शॉर्ट क्लिप है वो भी सुनते हैं। आज मैंने तौहीन अदालत का केस जो है वो मूव कर दिया है, जिसमें हमने आईजी पंजाब को, सीसीपीओ लाहौर को, एसपी सीआईए हैं लियाकत, ये और इन तमाम लोगों को हमने पार्टी बनाया है। ये अदालत के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी में जो है वो आगे गए हैं। आईजी पर्सनल हुआ है और आईजी और मोहसिन नकवी को ये लगता है कि अगर ये हुकूमत आएगी तो जिले शाह के कत्ल का हिसाब होगा। पूरी इस वक्त मुल्क में एक इंतशार है, हमारे लोग कारकुनों का बहुत प्रेशर है कि फौरी तौर के ऊपर मुल्क गिर एहतजाज शुरू किया जाए। हमने अपनी जो लीडरशिप है इमरान खान साहब और उनके हुक्म के मुंतजर हैं। जो ही हमें वो इजाजत मिलती है पूरी तरीके इंसाफ एक मुल्क गिर एहतजाज के लिए तैयार है। मुल्क गिर एहतजाज होगा यानी एक और इंतशार होगा। लेकिन उसके बाद आज जो कुछ इंतशार के सूरत हाल हमने देखी पूरे इस्लामाबाद में, जिस तरह से उसको सील किया गया, जो कुछ शेलिंग, पथराव, लाठी चार्ज, ये सब कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर देखे, उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की। किस तरह से क्या कह रहे थे वो भी सुनते हैं। अदालत में पेश होने से एक दिन पहले उसे तमाम केसेस से जो है वो जमानत कबल गिरफ्तारी दी गई। एक तरफ एक आदमी जो है वो अदालती हुक्म की तामील करने से इनकारी है, अदालती हुक्म की तामील के लिए जाने वाले लोगों के सर फाड़ रहा है। थोक के हिसाब से जमानत कबल गिरफ्तारी का जो है वो बेनिफिट दिया जा रहा है। इस किस्म का जो सलूक है वो उसे मजीद जो है वो बदमाश बनाने की तरफ जो है वो मुआवन साबित हो रहा है और होगा। तवक्को तो ये की जाती थी या ये की जानी चाहिए कि इस किस्म की गुंडागर्दी की हौसला शिकनी हो। अदालत को ये हुक्म देना चाहिए था कि भाई गाड़ी से उतरो और आगे अदालत में पेश हो। उनके अपने सवाल है, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब मौजूद है।
former President, Islamabad High Court Bar Association. Thank you very much, sir, for your time. Ali Mohammad Khan साहब PTI के सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पे. बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN के सीनियर रहनुमा वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं. तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया. वो 3 सवाल क्विक मैं अपने नाजरीन के अपने मेहमानों के सामने रख दूं जिनके जवाब आज हम उनसे चाहेंगे. सवाल नंबर 1, इमरान खान की तोशाखाना केस में पेशी हुकूमत की दफा 144 के निफाज के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैदान जंग बन गया. खान कमरे अदालत भी ना पहुंच सके, गाड़ी में हाजिरी लगवाई मगर दस्तखत शुदा पर्चा भी गायब हो गया. ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? सवाल नंबर 2, पंजाब हुकूमत का जमान पार्क और इमरान खान के घर पे ऑपरेशन, कारकुनान की गिरफ्तारियां, असला और दीगर सामान भी बरामद. क्या मरियम नवाज का PTI पे पाबंदी लगाने का मुतालबा पूरा होने जा रहा है? और आखिरी सवाल, एक तरफ खान मुल्की मफाद में सबसे बात करने के लिए तैयार तो दूसरी जानिब वजीर आजम और वजीर कानून भी बातचीत के हामी. आखिर कौन है जो मुफाहमत के बजाय अफरा तफरी चाहता है? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं. अली मोहम्मद खान, आपकी तरफ जरा इससे शुरू करते हैं कि आज जो कुछ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में हमने देखा, इमरान खान साहब के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो जत्था लेकर अपने साथ आते हैं और जत्था भी मुसल्ला जत्था लेकर आते हैं. तो जब हाजिरी लेने आ रहे हैं और पेश होने आ रहे हैं, पेशी पर आ रहे हैं, तो पर्सनल कैपेसिटी पे आना होता है. तो पर्सनल कैपेसिटी पे खुद क्यों नहीं आते? क्या जरूरी होता है कि जत्था अपने साथ कारकुनों का लेकर आए और फिर इस किस्म की बदमजगी हो जो हमने देखी? पहली दफा नहीं थी, पहले भी ऐसे ही हुआ था. सबक नहीं सीखते हम? बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद. हमारे वो पश्तो में ज़रबुल मसल है, उसका मफहूम है, वो ज़रबुल मसल है कि मड़ुम शुम और पड़ुम शुम. उसका मफहूम यह है कि मार भी खाई और मुजरिम भी ठहरा. यानी आपने तो अजीब सा सवाल कर दिया कि एक आदमी पे जान का हमला हुआ. तो सर जमाई क्यों होते हैं मार खाने? खान साहब आए, पेश हो, हाजिरी लगवाए जाएं. सुने मेरी बात, सुने मेरी बहन, सुने मेरी बात, सुने. 150 ये दोनों वकील बैठे हैं. एक तो मेरी सीनियर है, दूसरा छोटा भाई है, बैरिस्टर है वो भी. ये मेरे साथ इस पे एग्री करेंगे, खासकर शोएब साहब क्योंकि बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, कि 150 ईयर्स हो गए हैं ये इस सिविल प्रोसीजर कोर्ट को. और बड़ा शाज़ो नादर, कोई हमारी तो यादाश्त में ही नहीं है कि आप किसी को एक वारंट ऑफ अरेस्ट भेजें कि आपकी पेशी है और वो उसको हाजिरी पेशी कहते हैं. हाजिरी पेशी पे आ जाएं. कौन सा उसने इधर इमरान खान ने दहशतगर्दी की थी? हाजिरी पेशी में क्या होता है? आपका वहां से कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं पुलिस के जरिए, जिसके जरिए भी आप भेजते हैं, और उसके बाद वहां पे आपको CRPC के तहत आपको अपना वो ऑथेंटिकेशन देता है, वो आपको जमानत देता है कि मैं हाजिर होऊंगा उस दिन. आपने उसको अरेस्ट के लिए आप नहीं गए होते, और 18 की पेशी पे 14 पे आप भेजा वहां पे, और उसके बाद जो आपने वहां लाहौर में किया, और उससे इन्हीं के कोई हमें कोई हया नहीं है हमारी हुकूमतों में कि उससे आपने 2 दिन पहले जो किया, ज़िले शाह शहीद हुए और जिस तरह से खवातीन के साथ किया गया. मैं लाहौर पर आती हूँ, जब लाहौर की बारी आएगी तो लाहौर पर बात करेंगे. मेरा सवाल अली मोहम्मद साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि खान साहब को जब पर्सनल कैपेसिटी में पेश होना है तो अपने साथ कारकुनान की फौज लेकर क्यों आते हैं? देखिए, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि जो सारा कुछ वहां पे हुआ, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कल जो जमानतें दी हैं, आपने राना साहब का सुनाया है, राना सनाउल्लाह साहब का. राना साहब, आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? आप खुद भी वकील है, लॉ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के. प्रोटेक्टिव बेल आपको किसी को भी मिलती है जब आप एक जगह से किसी उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हुजूर आप मुझे बेल दें, जमानत दें, प्रोटेक्टिव, ताकि मैं यहां से उस अदालत में जा सकूं, क्योंकि मैं अदालत के सामने सबमिट होना चाहता हूं. तो ये क्यों कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ तो नहीं है, ये तो सबको मिलती रही है, बल्कि हम तो हाजिर होके के बेल लेते हैं. यहाँ पे तो हमजा साहब को घर पे सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे तो चले ना, मैं आगे बढ़ जाती हूँ. मैं आगे बढ़ जाती हूँ. आज जब इमरान खान, ठीक है अली मोहम्मद साहब, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, मैं दोबारा आऊंगी. आज जब इमरान खान साहब यहाँ पे पहुंचे हैं, जो वहाँ हालत थी, हम तो सुबह से जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बैठे इंतजार कर रहे थे. 1 घंटा तो उनको वहां पे रोका गया मोटरवे पे. उसके बाद जब यहाँ पे पहुंचे हैं, एक्सट्रीम शेलिंग हुई है. बैरिस्टर दानियाल साहब, इमरान खान साहब को पेशी पे आना था, ऐसे कौन से उन्होंने अपने साथ हथियार लेकर आने थे कि आप लोग एक अजीब सा एक सीन क्रिएट कर देते हैं? रात से आप लोगों ने दफा 144 लगा दी, पूरे इस्लामाबाद के आपने रूट्स को सील कर दिया, आपने पूरा के पूरा इस्लामाबाद को कंटेनर से सील कर दिया. मतलब ये सीन क्रिएट करने का शौक है या पैसा ज्यादा है आप लोगों के पास? ये टाइम बहुत है.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ، پہلے آج سے 2 دن پہلے کی ہم فوٹیجز اور چیزیں نہ بھولیں کہ کس طرح عمران خان صاحب کے گھر سے یہاں پیٹرول بم سے لے کر فائرنگ سے لے کر لاٹھی سے لے کر ہر چیز استعمال کی گئی. مجھے بات بتائیں کہ عمران خان کی ایگو یا انا کیا نام ہے ہرٹ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چند لوگوں کے ساتھ ادھر آئیں. یہ ان کا وتیرہ ہے، یہ کرنا ہے ویری سوری ٹو یو سے، لیکن یہ ان کا طریقہ واردات ہے کہ مجھے بتائیں کہ جب آپ ان کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیا ایشو ہے؟ دیکھیں عدالتوں کو، مجھے ایک سیکنڈ سنا، یہ کسی کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ روڈیں بند کر لیں. نادیہ، یہ کسی کے پاس وہ نہیں ہے کہ یار کہ روڈیں بند کر لیں اور کیا نام ہے جہاں لوگ رہ رہے ہیں رہائشی علاقہ ہے وہاں جتھا اٹھا کے آ جائیں، وہاں ڈنڈے اور بندوقیں اور گولیوں کے ساتھ آ جائیں. مطلب یہاں پہ سوال کرو چنا جواب ملتا ہے گندم. میں پوچھ رہی ہوں اسلام آباد کیوں سیل کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں زمان پارک میں یہ ہوا، مطلب کیا مزاح؟ زمان پارک نہیں، اسلام آباد میں کنٹینرز کیوں لگائے؟ آپ کہہ رہے ہیں زمان پارک میں. مجھے بات بتائیں نادیہ، فار دا پروٹیکشن آف پیپل، کہ یہ لوگوں نے جو وہاں حال کیا آپ خیال میں یہاں نہیں کریں گے؟ یہ وہی اسی پارٹی کا لیڈر ہے. کوئی نہیں کریں گے. وہاں پہ آپ لوگوں نے اللہ بولا تھا، آپ بھول گئی ہیں وہ باتیں. کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے کہتا آگ جلاؤ، گراؤ، ملک کو آگ لگا دو، ملک کو بند کر دو، پارلیمنٹ کے اوپر کپڑے لٹکائے رکھے، سپریم کورٹ کے سامنے یہ کپڑے سکھاتے تھے، وہ سپریم کورٹ کے ججز منتے کر کے اندر جاتے تھے. یہاں چائنیز پریزیڈنٹ کا ٹور تھا اور یہ بیٹھ کے ادھر جانے کے لیے تیار نہیں تھے. مجھے بتائیں کہ آپ کیا عوام یا کیا اسٹیٹ کا کام نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینا، اپنے اداروں کی حفاظت کرنا؟ یہاں کورٹس کے لیے یہاں کورٹس کی پروٹیکشن. میں 14 مارچ بھی نہیں بھولی، میں 11 اگست بھی نہیں بھولی. بڑے بڑے بیگ جس میں پتھر تھے وہاں سے پتھرا ہوا تھا نیب نے دروازہ کھولنے سے، اور اس دن ان کی سماعت سے انکار کر دیا کہ آپ اتنے جتے لے کر آئی ہیں اور وہاں پر کریں تو سب ٹھیک ہے، اور 14 مارچ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھول گئی. یہ سین کریٹ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ نادیہ مجھے بتائیں، آپ وہ رات بھول گئی ہیں جب صبح کے 4 بجے مریم نواز صاحبہ کے مجھے صبح کے 4 بجے لاتے مار کے مریم نواز صاحبہ کے کمرے میں گھسے تھے صبح کے 4 بجے. سوری نہیں، میں جو گھسے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا ملبہ آپ پی ٹی آئی پہ نہ ڈالیں. جو گھسے تھے اب آپ ان کا نام لے لیں تو میں آپ کو مان جاؤں. کیا کارروائی ہوئی تھی بھائی؟ اسی کے کہنے میں کیا گیا تھا. پرائم منسٹر کون تھا؟ یہی پرائم منسٹر تھا، اس لیے کروایا تھا. عمران خان نے اور کس نے کروایا؟ مجھے بتائیں کہ ہمارے گھروں کی دیواریں گرائی گئی، ہمارے گھر گرائے گئے، کس نے گرائے تھے؟ عمران خان خود مانیٹر کرتا تھا. یہ فیشس آدمی ہے. کیا کون گھسے تھے مریم نواز صاحبہ کا دروازہ توڑ کے؟ پولیس. کس کے کہنے پہ؟ عمران خان کے کہنے پہ. آپ کی ایف آئی اے، آپ کی ایجنسیز، نہیں ایف آئی اے ایجنسیز سب جو اس میں رینجرز یا کوئی بھی جو ادارے کے لوگ گھسے تھے، اب آپ اپنا ریکارڈ کریں، جو بندے گھسے تھے وہ عمران خان کے کہنے پہ گھسے تھے. پولیٹیکل لیڈر ہمیشہ اپنے ساتھ بندے لے کر آتا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، ان کا رائٹ ہے وہ لے کر آئیں. یہ جو آج ڈرامہ کیا ہے، پہلا ڈرامہ کیا کیا؟ جب اسٹیٹ 2 انڈیویجولز کے درمیان تفریق پیدا کرتی ہے نا، لوگ ان چیزوں کو پھر دیکھتے ہیں. اب یہی اسی طرح کا 3ری دفعہ نان بیلیبل وارنٹ آف ارسٹ جاری ہوا ہے رانا ثناء اللہ کا. اس نے کہہ دیا میں آ جاؤں گا 28 تاریخ میری فکس ہے، بس دیٹس آل. اس کو ہر ایک نے ایکسیپٹ کر لیا. آئی جی پنجاب سے پوچھا تو ان کا اس پہ بعد میں بات کریں گے. اب ان کے خلاف یہ 2nd ٹائم نان اویلیبل وارنٹ جاری ہوا عمران خان کے خلاف. پہلی دفعہ جب ہوا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے 2 مطالبات کیے، 2 ریٹ پٹیشن کی. ایک یہ ہے کہ یہ وارنٹ آف ارسٹ ختم کر دیا جائے، جو پچھلے تھے وہ ختم کر دیے کورٹ نے. اور دوسری ریٹ پٹیشن یہ فائل کی کہ دیکھیں میری زندگی کو خطرہ ہے، جو میرے مجرم نوید کو جو فیسلٹی اویلیبل ہے ویڈیو لنک کی وہ مجھے دے دو، تاکہ میری لائف جو تھریٹ تھا اس سے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں تمام عدالتوں میں یہ پیش ہوئے. یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ یاد رکھا جائے گا کہ ایک لیڈر کے خلاف 8 مہینے میں 94 ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ ہے، یہ کوئی پہلی بار ایسا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے لکھ کے دیا، انڈر ٹیکنگ دی، میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. ایک، نمبر 1 مجھے ویڈیو لنک کی فیسلٹی دے دو. نمبر 2 اسپیشل کورٹ میں ٹرانسفر کر دو کیس. یہ جو آج والا کمپلیکس ہے یا دوسرا والا جو کمپلیکس تھا، جو وہ ان کا مطالبہ تھا، آج بغیر کہے مان لیا انہوں نے، رات چینج کر دیا.
تیسرا مطالبہ تھا اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی انہوں نے مان لیا کہ وہاں کی ولنریبل پوزیشن ہوتی ہے، 3-3 4-4 فٹ کی گلیاں ہیں، وہاں آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، اس لیے انہوں نے خود اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ادھر کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو انٹرٹین کیا، وہ پٹیشن ابھی تک پینڈنگ ہے۔ اب میں آتا ہوں، جب آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کسی کے کہنے پہ یا کسی کا مہرہ بن جایا کرتے ہیں تو عوام اس کو ریئیکٹ کرتی ہے۔ اب آپ طیب اردگان والا معاملہ آپ اگر سامنے رکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں ایک بندے کو کارنر کرنے کے لیے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ پیپر کہاں گیا جو سائن ہوا تھا؟ اب میں اس پہ آتا ہوں۔ اب وہ جو پیپر والی کہانی تھی، ایس پی صاحب نے اندر عدالت میں آ کر پتہ ہے کیا بتایا؟ پہلے کہا کہ جی سائن ہی نہیں ہوئے، جب وہ ویڈیو سامنے آئی کہ وہ تو سائن ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے سائن ہوئے ہیں، پھر انہوں نے پینترا بدلا کہ وہ پیپر تو رہ گیا جناب، وہ تو شبلی فراز لے گیا۔ اچھا جی جاؤ ڈھونڈو، شبلی فراز کو ڈھونڈو۔ جب کہا گیا کہ بھائی اس کے پاس تو نہیں تھا، وہ تو آپ کے پاس تھا، وہ گور وکیل نے کہا کہ آپ نے ہم سے لے لیا تھا، تو پھر آ کر یہ کہتا ہے، تیسرا سٹیٹمنٹ اس نے کورٹ کو دیا، وہ جی شیلنگ اتنی ہوئی عمران خان کی گاڑی کے اوپر اور اس کے ارد گرد کے درمیان، تو میں زخمی بھی ہوا اور مجھے نہیں پتا کہ وہ پیپر کدھر چلا گیا۔ یہ 3 سٹیٹمنٹس ود ان 10 to 20 منٹس اس نے یہ 3 سٹیٹمنٹ چلیں اس بارے میں یہ تو مان لیا کہ گاڑی پہ شیلنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ میں بریک لے لیتی ہوں اور میں بریک سے آپ اس طرح زمان پاک کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور جو گرفتاریاں ہوئیں اور جو وہاں سے اسلحہ اور جو ساری چیزیں برآمد ہوئی اس پر بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بات یہ کہی جا رہی ہے کہ کے پی سے ٹیررسٹ وہاں پر آ کے چھپے ہوئے تھے، ان کی بھی گرفتاری ہوئی، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ کس کس ٹیررسٹ کو بھیجا تھا خیبر پختونخوا سے۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی محمد خان صاحب، جو زمان پارک میں ہوا آج تو ایک اور ایپیسوڈ انہوں نے کیا، اور جو اس دن نہیں کر سکے تھے 14 مارچ کو، اسی کو بیس بنا کے آج انہوں نے دھاوا بولا اور ایک آپریشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنی کلاشنکوف نکلی، اتنا اسلحہ نکلا، رائفلز نکلی، پتہ نہیں بم بنانے کی فیکٹری بھی اندر کھولی ہوئی تھی، اور پیٹرول بم بنانے کے طریقے بھی تھے، اور سامان بھی تھا، یہ سارا کچھ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہوئی کہ جی خیبر پختونخوا سے ٹیررسٹ آئے، کالعدم تنظیم کے لوگ آئے اور ٹرین مجاہد آئے، پتہ نہیں کس کس کا، تو یہ کیا کیا بھیجا بتا خیبر پختونخوا والوں نے زمان پارک میں؟ کون سے ٹیررسٹ تھے یہ؟ دیکھیں، بہت بڑا مذاق آج اڑایا گیا ہے رول آف لا کا، اور اپنا ہی مذاق انہوں نے اڑایا ہے، پنجاب پولیس کو مزید بدنام کیا ہے، حالانکہ ہماری بڑی ایک طاقت اور فورس ہے پنجاب پولیس، اگر اس کو آپ ڈسپلن اچھے طریقے سے یوز کریں۔ ہائی کورٹ لاہور کی ڈائریکشن تھی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کریں، اور انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جو ایس پی ہیں، جو بھی پولیس کے ہیڈ وہاں پہ انچارج ہیں اس ایریا کے، ان کے ساتھ ایک سرچ وارنٹ جو اگر انہوں نے کرنا ہے تو ہماری بھی ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، وہ کر لیں جو انہوں نے سرچ کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج کیا گیا کہ بلڈوزرز بھیجے گئے، دیواریں توڑی گئیں، اندر شیلنگ کی گئی، آپ نے ویسے ہی بیرسٹر شویت اعتزاز صاحب کا بھی سنا دیا کہ ارد گرد جو خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کا بھی نہیں لحاظ رکھا گیا۔ گھر میں خان صاحب کی اپنی فیملی ممبرز ہیں، سسٹرز ہیں، وائف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کی دیواریں توڑی گئیں، دروازے توڑے گئے، اور ایک اور چیز جو بڑا ایز اے پاکستانی اور ایز اے کمیونٹی ممبر ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جس طرح سے زمان پارک کے جو ورکرز ہیں، جو سرونٹس گھر میں جو کام کرتے ہیں، ان کو جیسے آج زدوکوب کیا گیا، مارا گیا، یہ کون سی سرچ وارنٹ ہے، اور یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے، اور یہ کون سی آپ تلاشی لے رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد جو اپنا مذاق اڑایا کہ پیٹرول بم یہاں پہ بن رہے ہیں، یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے گھر میں پیٹرول بم بن رہے ہیں، ان کے گھر میں دہشت گردی کی ٹریننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ کیا کوئی را کا اڈا ہے؟ بھئی آپ کے سابق وزیر اعظم کا گھر ہے جس پہ ابھی 3 راتیں پہلے آپ نے دعویٰ بولا تھا، اس پہ اٹیک کیا تھا، شیلنگ کی تھی، رینجر کو چڑھا دیا تھا، پتہ نہیں کیا 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 تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الزام یہ بھی لگا علی محمد صاحب کہ کالعدم تنظیم کے لوگ وہاں پر ہے، ٹرین مجاہد، ٹیررسٹ، اور مریم نواز صاحبہ نے اس قسم کی باتیں کی تھی، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ کالعدم قرار دے کے پابندی لگا دی تو دہشت گرد تنظیم ہے۔ دیکھیں، یہ بھی بڑا سیریس ایلیگیشن ہے۔ جب بھی آپ ایک سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ ایک سیاسی جماعت کو پش کرتے ہیں ٹو دا وال، اس کا نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ اس وقت ملک میں ایک قومی جماعت رہ گئی ہے جو پشتون، پنجابی، سندھی، مہاجر سب کو اکٹھا، اور بلوچ سب کو اکٹھے کرنے والی جماعت ہے۔ اس کو کسی شہزادی کی ریکویسٹ پہ اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کو وہ کر دیں، کالعدم کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کروڑوں لوگوں کو مین فریم سے باہر کرنا چاہ رہی ہیں۔
کیونکہ آپ سیاسی میدان میں آپ بیلٹ باکس پہ مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ چاہتی ہیں کہ ان کو کالعدم کر دیا تو کر دے کالعدم، اور کس قانون کے تحت آپ کالعدم جو ہے وہ کریں گے؟ اور ویسے بھی کل منصور علی خان کے پروگرام میں ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کی ہے، اور میں کہتا ہوں بڑی خطرناک بھی کی ہے، کہ جب ان کی سیکیورٹی پہ منصور صاحب نے کہا کہ وہ تو بلٹ پروف گاڑی میں جاتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلٹ پروف گاڑی بھی جو ہے وہ بھی اڑائی جا سکتی ہے، آپ چلائیں وہ فوٹیج۔ What does you mean? What do you mean? آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس ملک میں NRK چاہتی ہیں؟ کیا چاہتی ہیں؟ بہرحال آج جو زمان پارک میں ہوا بہت غلط ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بلڈوزر چڑھائے گئے، یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ، اور یہ توہین عدالت کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اس میں کہا بھی ہے کہ توہین عدالت کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کٹکھٹائیں گے، اور آپ میرا خیال ہے کوئی اپلیکیشن لے کے اسد عمر صاحب گئے بھی تھے۔ بیرسٹر دانیال صاحب یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا یہ تماشا ہے 14 مارچ کو؟ کیا ریاست واقعی اتنی کمزور ہو گئی ہے جو ہم نے 14 مارچ کو اس کی آپ لوگوں نے ایک منظر کشی کی؟ پھر آج اس وقت عمران خان صاحب نہیں تھے، ایک فارمر پرائم منسٹر، ایک سب سے بڑی پارٹی کے چیئرمین، ان کے گھر میں جانے کا مقصد ان کی دیواریں توڑنا، وہاں پہ بلڈوزر چلانا، ان کے دروازے توڑ دینا، ان کے ملازموں کو زد و کوب کرنا، یہ کون سی روایت آپ لوگ ڈال رہے ہیں؟ آگے پھر آپ لوگ نہیں بھگتیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں نادیہ، یہاں آپ کے دو سوال آتے ہیں۔ پہلے سوال کا میں اگر جواب دوں کہ ریٹ آف لا، اسٹیٹ آف لا کی آپ نے بات کی، دیکھیں جو ان کو پنجاب حکومت، دیکھیں اٹ از ویری سیڈ اینڈ اسٹانشنگ کہ آپ کے دوسرے فیڈرل گورنمنٹ کی پولیس ادھر پہنچی ہوئی ہے، بلوچستان کی پولیس ادھر پہنچی ہے عمران خان کو اریسٹ کرنے، اور لیگل وارنٹس کے تھرو آپ کی پنجاب گورنمنٹ اور ان کے جو پسندیدہ ججز ہیں ان کے تھرو ہی واز ناٹ، عمران خان کو ریلیف دیا گیا، ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا۔ مجھے بتائیں کہ اتنا بڑا تماشا لگانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب ان کے وارنٹس ہیں اور یہ نہیں پیش ہو رہے تو آپ اس کو اٹھا کے لے کے جائیں۔ کیا آپ کی ہسٹری میں پہلے پرائم منسٹر، سٹنگ پرائم منسٹرز نہیں گئے، ایکس پرائم منسٹرز نہیں گئے؟ اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ عمران خان خود سٹیٹ کی رٹس چیلنج کر رہے ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ان کے گھر میں دہشت گردی والے بم بن رہے ہیں، ان کے گھر پہ وہ جو پیٹرول والے جو بن رہے ہیں، جو پیٹرول والے تو وہ ان کے گھر میں بن رہے ہیں، ان کے گھر میں آپ کو گولیاں ملی ہیں، آپ کو بنکرز ملے ہیں۔ مجھے بتائیں واٹ از ہی گیٹنگ ریڈی فار؟ بنکرز ملے فار واٹ؟ مجھے آپ بات بتائیں کہ انہوں نے بنکر بوریاں لگا کے بنکر بنائے ہوئے، وہ کیا ہے؟ یہی ہے نا بنکر، یہ نہیں ہوتے خالی جو کھود کے نیچے بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کے لیے بنائے ہوئے؟ بھائی آپ کس سے لڑائی کر رہے ہیں؟ آپ کیا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے پرائم منسٹرز 2 سال 3 سال نہیں رہے جیلوں میں؟ اور آپ کورٹس اور رولز کی بات کرتے تھے، آپ تو بات کرتے تھے، یہ تو بات کرتے تھے کہ الزام لگاؤ تو استعفیٰ دے دو، میں تو چھوڑ دوں گا، میں تو گھر بیٹھ جاؤں گا، ہم تو کبھی دوبارہ سیاست میں نہیں دیکھیں گے۔ اب ان کی چیخیں نکل گئی ہیں، ان کے جس وزیر کو اٹھاؤ وہ رونے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آگے کہتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں دل کا مریض ہوں، کوئی کہتا ہے میں گردوں کا مریض ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرے سر کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کسی کی آواز نہیں چلتی، کسی کے ٹانگ پہ پلستر چڑھ جاتے ہیں۔ بھائی جاؤ نا بھائی، میڈم وہ 2 2.5 سال رہے ہیں، وہ 2 2.5 سال رہے ہیں، ان کو آپ نے میل نرشٹ کھانے دیے ہیں، آپ نے ان کو زہر ملانے کی ان کے کھانوں میں کوشش کی ہے، اور پھر بھی وہ فیس کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ جہازوں میں بیٹھ کے اپنی بیمار اور ڈیتھ بیڈ پہ بیوی کو چھوڑ کے جہاز میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور اپنے آپ کو جیل میں پاکستان کے لاء کے آگے سبمٹ کرنے کے لیے آئے، ایون دو ویڈیوز تھی، چیزیں تھیں۔ مجھے بتائیں یہ عمران خان بزدل انسان، یہ لوگ یہ تو فیس نہیں کر رہے، یہ لوگوں کو یہ چیزیں اس پہ آ گئی۔ نواز شریف صاحب جلد واپس آ رہے ہیں، بہت جلد، اور انشاءاللہ الیکشن سے پہلے ہمارے بیچ میں ہوں گے، اور آپ کو کورٹس، یہی کورٹس کی آپ ان کی فوٹیجز چیزیں سامنے آ گئی ہیں، کس طرح ان کو جھوٹی سزائیں دی گئی، لیکن وہ یہ نہیں کریں گے کہ یہاں پہنچ کے لوگوں کی لاشوں پہ سیاست کریں۔ ان کی سیاست کو نادیہ، ان کی سیاست کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہ دیکھیں آج لیول اتنا گر گیا ہے کہ آپ اپنے ورکرز کی لاشوں پہ سیاست کر رہے ہیں۔ آج آپ کو یہ آپ کا حال ہو گیا ہے کہ آپ ہیومن شیلڈ اور خواتین کی شیلڈ یوز کر رہے ہیں، اور آپ چھپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پردے اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی ڈالا تو نہیں آ گیا، کوئی گاڑی تو نہیں آ گئی۔ 2 منٹ دے دیں شعیب شاہین صاحب۔ اب یہ جو معاملہ ہے زمان پارک کا، خاص طور پہلے کہا گیا کہ وہاں پہ ٹیررسٹ بلائے ہوئے ہیں، پھر وہ گلگت والی بات بھی ہوئی کہ وہاں کے لوگ بھی تھے، اس کے بعد اب کہا گیا کہ جی وہ پتہ نہیں پیٹرول بم بنانے کی فیکٹری بھی اندر تھی، بنکرز بھی بنائے ہوئے تھے، اسلحہ بھی بڑی تعداد میں برآمد ہوا۔ اب جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا
تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کہاں تھی، میں یہ پوچھ رہی ہوں پہلے تو. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کر لیا، میں صرف ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. بھائی آپ کہتے ہو وہ بزدل ہے عمران خان، بھائی وہ تو 94 FIR گولیاں کھا کے وہ اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے نا. اور وہ لیڈر جو 6 ہفتے کی بات کر کے کہ جی میں علاج کرانے جا رہا ہوں، جس کے گارنٹیئر موجودہ پرائم منسٹر تھے شہباز شریف صاحب، وہ لندن سے تو واپس نہیں آئے، 4 سال ہو گئے. اور مریم بی بی کے سگے 2 بھائی حسن نواز حسین نواز صاحب کنوکٹڈ ہیں، وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہی واپس آ جائیں، باقی چیزیں تو بعد میں ہم دیکھیں گے. بزدلی کچھ اور چیز ہوتی ہے. وہ کیپٹل لاہور کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، پبلک کے بیچ میں، پبلک اس لیے اس کے ساتھ کھڑی ہے، ورنہ وہ بھاگ کے چلا جاتا نا تو اس کا اشر بھی وہی ہوتا. میں یہ کہتا ہوں اب ذرا مجھے بتائیں، زمان پارک میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ٹیررسٹ بھی آ گئے، مجاہد بھی آ گئے، بم بنانے کی فیکٹری بھی آ گئی، بڑے پیمانے پہ اسلحہ بھی آ گیا، بنکرز بھی آ گیا، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ نہیں پتا چل رہا تھا. اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کی اپنی پولیس، پنجاب پولیس، اس کو بطور پرائم منسٹر اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پابند ہے اور اس کو سیکورٹی دی ہوئی ہے. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بوریاں تھیں اور وہ چیزیں تھیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی تاکہ ان کو ڈیفینس کر سکیں، کوئی اٹیک نہ کرے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے 2 دن انہوں نے صرف ایک ڈرامہ رچایا. وہ ڈرامہ تھا کہ ہم تو گرفتار کرنے تک پہنچ گئے تھے گھر تک، جی بی کے جو کمانڈوز تھے انہوں نے اسلحہ تان لیا اور اس لیے ہم گرفتار نہیں کر سکے. آپ کو یاد ہوگا 2 دن صرف یہ ڈرامہ تھا اور کوئی اور بات نہیں تھی. جب عدالتوں نے ریلیف دے دیا اور عدالتوں میں یہ ٹیوزڈے کو ڈیٹ دوبارہ لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کے درمیان TOR ایگریمنٹ طے ہوا ہے کہ آپ نے آنا ہے، اگر آپ سرچ وارنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ آئیں، وہاں لوگوں کو دیکھنا چاہیں دیکھیں، ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے جس کے لیے کنٹمپٹ آف کورٹ کی بات ہو رہی ہے اور اٹ ول بی فائلڈ. آج گدڑوں کی طرح یہ وہاں گئے ہیں کہ جس وقت وہ وہاں سے اپنے کارکنوں کے ساتھ یہاں آ رہا ہے، راستے میں ہے، پیچھے سے جا کر کے کسی کو نہیں جانے دیا، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا اور جا کر کے جس طرح کا گیٹ توڑ دیا، چادر 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا. یہ پاکستان کی کون سی یار پرائم منسٹر عمران خان جو اس وقت فیڈریشن کا واحد لیڈر ہے، پبلک کا واحد لیڈر ہے، جس کے ساتھ پبلک کھڑی ہوئی ہے، جس سے الیکشن سے آپ بھاگ رہے ہیں، جو وہ الیکشن کرانا چاہتا ہے اور آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ اس کو انڈرمائن کرتے ہیں. دنیا میں کیا کہلانا چاہتے ہیں؟ یعنی پاکستان میں پہلے ہی آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. عدالت کے زمرے میں آتا ہے یہ بالکل توہین عدالت میں آتا ہے. عدالت نے کہا تھا کہ آپ اپنی سیٹلمنٹ کریں، پھر آئی جی کے ساتھ بیٹھے، سارا کچھ ہوا. یہ سیٹلمنٹ ہوئی اور کورٹ کے اندر ہوئی اور لکھ کے دی گئی، سائن شدہ، اور اس کے بعد ان کی ریپرزنٹیٹیوز کی موجودگی میں آپ نے آنا تھا. آپ نے کیا کیا؟ اور یہ سارا کچھ ڈرامہ اپنی خفت مٹانے کے لیے جو کچھ انہوں نے 24 گھنٹے وہاں ڈرامہ رچائے رکھا جو لوگ. اور میں بتاؤں جو ذل شاہ کو جس طرح انہوں نے شہید کیا، اس کی MLR چیخ چیخ کے پکار رہی ہے، اس کے نازک اعضاء پہ تشدد کیا. پہلے 302 کا پرچہ کر دیا عمران خان نے، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ سب کے سامنے اس کو مارا PTI کے لوگوں نے. بعد میں یہ کہتے ہیں دوسری FIR کاٹ دی کہ جناب یہ تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. کیا ایکسیڈنٹ میں 302 کا پرچہ بھی ہو گیا تھا، 302 کا پہلے پرچہ دیا نا، پھر اس کے 3 دن بعد چونکہ مریم بی بی نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ایکسیڈنٹ بنا دیں، اس کو ایکسیڈنٹ بن گیا. اور اینگل دینا ہے، ہاں اینگل دینا. اب مجھے یہ بتائیں، مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا ایکسیڈنٹ میں ایک شخص کے نازک اعضاء پہ تشدد ہوتے ہیں؟ بھائی ہوگا تو سارا کا سارا ٹوٹے گا نا اس کے اوپر اگر ٹائر چڑھ گیا تو. MLR چیخ چیخ کے بول رہی ہے اور اس کے باوجود جو کچھ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، افسوس کی بات ہے کہ یہ انٹرم سیٹ اپ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لے لیتی ہوں، اس پہ کہ ہم توہین عدالت فائن کریں گے اور عمران خان صاحب سے کچھ دیر بعد جو ہے اپنے گھر بھی جب واپس پہنچیں گے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا خطاب چات کرتے ہیں. میں بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں تو ذرا بات کریں گے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ میں سب سے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، شہباز شریف صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اس کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں، خود وزیر قانون صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں، مگر پھر کون ہے جو یہ نہیں چاہتا؟ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علی محمد خان صاحب، ہمیں ایک امید ملتی ہے اور ہم بڑے حوصلہ ہوتا ہے کہ جو اس سے انتشار کی اور ایک عجیب سی سیاست چل پڑی ہے، روش چل پڑی ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہمیشہ کہتے تھے چور اور ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، فائنلی اب یو ٹرن لے لیں یا ایک اچھا یو ٹرن کہہ لیں کہ انہوں نے کہا میں ملکی مفاد میں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار ہوں. شہباز شریف صاحب بھی کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں، خود اعظم وزیر طارر صاحب نے یہ بات کی تھی. لیکن اس کے بعد اس قسم کا ماحول بنا دینا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اور یہ چاہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے نہ ہو، ساتھ بیٹھ نہ جائیں،
معاملہ ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی نہ آ جائے؟ کچھ ایسے معاملات ہیں، کوئی چاہ رہا ہے کہ کوئی ایسا نہ ہو؟ دیکھیں میرے پاس ایسی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو آپ بات پوچھنا چاہ رہی ہیں میں اس کو سمجھ رہا ہوں، تو ہو بھی سکتا ہے۔ 1977 میں تو تقریباً معدات ہے پا گیا تھا، آپ نے کوثر نیازی صاحب کی بک پڑھی ہوگی، اور لائن کٹ گئی، تو وہ تو تقریباً ہو گیا تھا معاملہ صاحب۔ تو اب سیاسی تو سیاسی طاقتوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں۔ اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ سیاسی پلیئرز خود اپنے مسئلے حل کریں، تو یہ عمران خان صاحب نے نئی بات تو نہیں کی، یہ تقریباً مہینہ پہلے بھی کی تھی، اور یہ تقریباً 3.5 مہینے شاید ہو گئے ہیں جو ہمارا لانگ مارچ پنڈی میں ختم ہم نے کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں بھی عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان مسائل پہ ہم بات کریں، حل کریں، نئے الیکشن پہ ہم بیٹھیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ ڈیٹ نہ دیں، لیکن صرف اصولی طور پہ ایگری کریں کہ ہم ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں، ادروائز مجھے اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی۔ تو وہ تو پہلے بھی یہ بات کرتے رہے، اور اب پہلے میں اور ابھی میں، پہلے کنڈیشنل تھا، اب کنڈیشنل نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے ایجنڈا میں انتخابات رکھیں تو بیٹھ جاؤں گا، اب وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے سب کے ساتھ بیٹھوں گا، شباشی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اب وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ پہلے کہتے تھے چور ڈاکو کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، باقی سب کے ساتھ بیٹھوں گا، اب وہ کنڈیشن بھی نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے، لیکن مجبور کس نے کیا کہ ساری کنڈیشن جو ہے وہ آپ ہٹا دیں؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، سیاستدان کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی مورل اتھارٹی، اور پیچھے عوام۔ تو وہ تو ہے عمران خان صاحب کے پیچھے عوام ہے، تبھی تو یہ ڈر رہے ہیں۔ کل لاہور میں انہوں نے دیکھا دنیا نکلی ہے، تو آج انہوں نے یہاں پہ یہ ڈرامہ کیا ہے۔ کیا ضرورت تھی کنٹینروں کی؟ آنے دیتے وہاں، عمران خان صاحب اندر خود آ کے کر دیتے اور چلے جاتے۔ اب کسی کا دماغ تو نہیں خراب کیا؟ اگر پیسفل طریقے سے آپ کو آنے دیا جا رہا ہے، وہ ادھر سے وٹے مار رہے ہیں۔ تو یہ کیوں انہوں نے سارا کیا؟ یہ اس لیے کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر بار بار یہ شو اسٹرینتھ پاور کی ہوگی اور عوام نکلے گی تو ان کی اس سے جان جاتی ہے۔ اب ایک چیز مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی تھی کہ آپ بات نہیں کرتے۔ اس وقت پیش رفت حکومت کی طرف سے نہیں ہے، نہ زرداری صاحب کی طرف سے اور نہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تاریخ سے کچھ نہیں سیکھے۔ اچھا ایک سیکنڈ علی محمد صاحب، ایک سیکنڈ بینسٹر صاحب، یہ شباشی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آئیے جی مذاکرات کریں، جو میرا نام لینا پسند نہیں کرتے، لیکن میں ان کو بھی کہتا ہوں۔ اب جب عمران خان صاحب بھی راضی ہوئے، انہوں نے بھی اس چیز کا اندیا دیا کہ میں مل کے بیٹھنے کو تیار ہوں، اعظم نذیر طارق بھی، تو پھر کون ہے جو اس قسم کے بیانات دے کے پھر ایک انتشار کو ہوا دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی ہے آپ ہی کی صفوں میں یا آپ کی صفوں سے باہر جو نہیں چاہتا کہ مل بیٹھے اور معاملات طے ہو اور استحکام کی فضا ڈیولپ ہو؟ نادیہ، اب آپ نے یہاں 2 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو آپ نے ایکول ٹائم دیا، پلیز مجھے بھی دیجیے گا۔ دیکھیں نادیہ کہ یہاں ان کی مینٹل سٹیٹ، ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ وار اور ٹیرر ہو، معیشی حالات ہوں، کیا نام ہے، اکنامک ریفارمز ہوں، پاکستان ہو، ہم نے کہا کہ جب آپ کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں تب آتا ہے ڈائلاگ کا دروازہ۔ آپ کا سب سے پہلا دروازہ بھی نیگوسیشن اینڈ نیگوسیشن۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے لیے ملک کی خاطر، ملک کی معیشت کی خاطر، ان کی کرپشن، ان کے توشہ خانے کے کیسز، ان کے جو دہشت گردی کے کیسز، یہ جو ملک اور اسٹیٹ کو اپنے آنکھیں دکھا کے جو پچھلے کچھ 1 مہینے سے حرکتیں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے ملک کی معیشت اور ملک کی سلامتی کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر یہ سمجھیں گے کہ ہم ان سے بلیک میل ہو کے، ان کے مکوں سے ڈر کے، ان کی دھمکیوں سے ڈر ہو کے، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کوئی ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ آپ کا مذاکرات تب ہوتا ہے، یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے۔ اگر یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہوں تو یہ حرکتیں تھوڑی کریں، اگر یہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتے ہوں تو یہ حرکتیں تھوڑی کریں کہ جلاؤ، گراؤ، بند کر دو، توڑ پھوڑ جو آج ہوا۔ یار آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آج کیا ہوا؟ کس طرح بم بنا کے پیٹرول کے بم مارتے رہے؟ مجھے بتائیں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ آپ میاں نواز شریف کی تاریخوں میں آپ نے نہیں دیکھا؟ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے پولیس کی گاڑیاں چلائی، آپ نے جا کے کوٹوں کے دروازے توڑے، ان کے گیٹ توڑے، آپ نے جا کے ان کو پیٹرول بم سے ان کی گاڑیاں اور وہ جلائی، اور آپ کہتے ہیں کیا ہوا؟ یار آپ ان کو کس نے مارا؟
ان کے اوپر کس نے گولیاں چلائی؟ یہ تو ایک جو پروٹوکول ہوتا ہے کورٹ کا کہ 8 لوگ 10 لوگ 12 لوگ جو انہیں نام دیے تھے وہی اندر جا سکتے ہیں۔ دانیال چودھری صاحب، رات سے آپ لوگوں نے اسلام آباد کا ماحول وہ کر دیا تھا، نہیں آپ میری بات سن لیجئے، رات سے آپ نے ماحول اسلام آباد کا وہ کر دیا تھا کہ راستے سیل کر دیں، کنٹینرز لگا دیں، دفعہ 144 لگا دیں۔ زمان پارک میں آپ نے صرف وارنٹ گرفتاری نہیں، وہ یہ تھا کہ آپ کو عدالت میں پیش کرنا ہے، آپ پوری فورس اٹھا کے آپ لوگوں نے دعویٰ بول دیا۔ مطلب کوئی طریقہ ہے اسلام آباد عمران خان کو ان کی عمران خان کے پاس جا کے بی بی عمران خان کے پاس جا کے وارنٹ سرو کرنے گے، جو وارنٹ سرو کرنے گے ان کو بھی مارا۔ آپ پھر ان کو ٹائم دے دیتی ہے، سارا ٹائم یہ 4-3 لوگ ہیں، یہی کہا نا ٹائم تو پورا دینا ہے۔ جب یہاں نومبر میں آ کر کہا کہ میں اگلے مہینے اسمبلیاں توڑنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ کسی ڈیٹ کون سے اگلے مہینے؟ وہ جھوٹ بولتے نہیں آئے، وہ سمجھے توڑتے ہیں، جھوٹا بندہ ہے، ہر بات آج تک ہر بات پہ جھوٹ بولا، ہر بات پہ آج تک ہر بات کو ٹرن لیا۔ اگر اس کی ایک بات میں دقت ہوتی تو ملک ٹوٹ گئی، انہوں نے کہا ہم الیکشن کرائیں گے، آج تک یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ابھی کے پی کے گورنر نے خود کہہ دیا کہ ہم الیکشن، میرا جو پرسنل آبزرویشن ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے کہ ساتھ میں، میرا خیال ہے یہ سنسیئر نہیں ہے، ہوتا ہے تو اس کو پھر سبوتاج کرنا ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ موجودہ گورنمنٹ والے لوگ سنسیئر نہیں ہیں۔ ماحول کو ایسی چلنے دیں، پھر کوئی مہنگائی پہ بھی بات نہ کرے، کوئی معاشی صورتحال پہ بھی نہ کرے، کوئی افراتفری پہ۔ ہم اگر بات کریں تو صرف مریم نواز پہ اور عمران خان پہ، اور اس طرح سے ہم ہر شو کو گزار دیں۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔